मगर जो ही इलेक्शन शुरू होता है अवाम उन्हीं मौसमी परंदों के पीछे, उन्हीं सियासी अलाकारों के पीछे, उन्हीं दौलतकारों के पीछे आपको नजर आते हैं। आप खरकंडो में जाएं तो खरकंडो के हॉस्पिटल में वहाँ पे कोई पैरास्टामोल का पत्ता नहीं है, वहाँ पे बच्चों के बुखार की कोई दवाई नहीं है। आप मुशे में जाएं डिस्पेंसरी सारे खाली हैं, रोड जो है कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं, दरियाई कटाऊ में बर्बाद हो चुके हैं, सैलाब की जद में आप दूर से देखें बर्बाद हो चुका है। हमें इलाके की बेहतरी के लिए तमाम हल्के के अवाम को मुत्तहिद होकर, मैं हमेशा कहता हूँ इत्तिहाद खपलू का नारा ना लगाएं, इत्तिहाद छुरबट का नारा ना मारें, इत्तिहाद बरा का नारा ना मारें, इत्तिहाद गाछे का नारा मारें। तीनों हल्कों से ऐसे मर्द को चुने जो असेंबली में जाके आपके हक के लिए लड़ सके। तो मेरी अब यह है कि इत्तिहाद खपलू हो रहा है तो वो पूरा खपलू के अवाम मिल के कर रहे हैं, इत्तिहाद छोरबट हो रहे तो वहाँ के यूनियन कौंसिल के तमाम अवाम मिल के कर रहे हैं, यहाँ पे बरा के अवाम मिल के कर रहे हैं। मौला अली का कौल है मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, मगर हम एक सुराख से 10 बार डसने वाले मौला अली के मानने वाले लोग। अच्छा, आप असेंबली में जाकर आप क्या करेंगे? वफाकी हुकूमत को भी आप नहीं, वफाकी जो पार्टियों को भी आप नहीं मान रहे। अलम भाई, नवाज खान नाजी क्या कर रहे हैं असेंबली में जाके? नवाज खान नाजी को वहाँ के जो अवाम है बार बार जितवा के असेंबली में क्यों भेज रहे हैं? असेंबली में जाके आपका वजीर बनना ज़रूरी नहीं है, असेंबली में जाके आपका वजीर आला बनना ज़रूरी नहीं है। आता हूँ मैं मशरूम हल्के के अवाम से भी ये गुजारिश करता हूँ, मेरे खिलाफ बड़े प्रोपेगंडे चल रहे हैं। पिछले दफ़ा में जब खपलू हल्का नंबर 2 1 और 2 में लड़ा था तब भी मेरे खिलाफ बड़े प्रोपेगंडे हुए। मेरे खिलाफ हाजी हमीद से पैसे लेने का इल्ज़ाम आया, मेरे ऊपर बहुत सारे और नुमाइंदों के साथ। तो मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मैं हल्फन कुरान को गवाह बना के कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ, न मैं किसी नुमाइंदे के साथ हूँ, एक हूँ। मैं अपनी एक इंतखाबी सियासत करता हूँ, अपने नज़रिए के मुताबिक सियासत करता हूँ, मैं गरीब आवाम की सियासत करता हूँ। मेरे हल्के के अवाम मुझे 5, 6, 7 हज़ार वोट दे के असेंबली में भेज रहे हैं, तो मुझे रोकने की इंशाल्लाह किसी में न ताकत होगी न हिम्मत होगी। जब आप आलाकारी करते हैं, आप सहूलतकारी करते हैं, आप मफाद के लिए बिकने लगते हैं, आप मफाद के लिए झुकने लगते हैं, तब आपके लिए बहुत सारी रुकावटें होती हैं। आज मैं आपको बता दूँ, आज एक इलेक्शन की सीट के लिए आवाम को गुमराह किया जा रहा है। अंदरून खाना सब की मुलाकातें सारी पार्टियों से होती हैं, मगर बाहर आवाम के हुकूक के ज़ामीन बने हुए थे। तो आलम भाई, हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, इंशाल्लाह आवाम को भी बताएंगे। जब मैं अकेला होता हूँ, जब मेरे साथ आवाम नहीं होती है, तो मैं करबला की तरफ देखता हूँ। आप करबला से लेकर आज तक देखें, हक और सच के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तो ये अलमिया है, आवाम को भी खड़ा होना चाहिए, सोचना चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज़ करनी चाहिए। मेरी शुरू से एक मेरी मौक़िफ़ रही है कि इलाक़ों के अंदर नफ़रत नहीं होनी चाहिए, इलाक़ों के अंदर नफ़रत की सियासत नहीं करनी चाहिए। मैंने उसे के आवाम से ये कहा, अवामी एक्शन कमेटी जो है उनके एहतजाज और उनके हवाले से हमने हिमायत का ऐलान किया था। उस वजह से मुझे एक शोकाज नोटिस जारी हुआ था, जो आज जो है उनके सरबराह थे यहाँ पे हमारे पावर डिपार्टमेंट के एक्शन साहब थे, उनके पास जाके वो चीज़ में क्लियर करके फिर आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली आलम। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जो करीब आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो हलकों में इलेक्शन के जो गहमा गहमी है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। ज़िले गाछे के तीनों हलकों में भी जो उम्मीदवार हैं वोटर्स को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम उम्मीदवारों का इंटरव्यू कर रहे हैं, इनका मौक़िफ़ आप लोगों तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद नज़र अब्बास काज़मी साहब, अवामी एक्शन कमेटी गांचे के सदर हैं। इस वक्त GBLA 24 गांचे 3 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। आगा साहब बहुत शुक्रिया, अब बहुत ज़्यादा यकीनन आप मसरूफ़ हैं, इसके बावजूद आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मोहम्मद अली आलम भाई, और आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इलेक्शन के दिनों में हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका बख्शा। आगा साहब ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ हल्का नंबर 2 से GBLA 23 गांचे 2 से हैं, लेकिन आप इस वक्त GBLA 24 गांचे 3 में इलेक्शन लड़ रही है, इसकी क्या ख़ास वजह क्या है? मोहम्मद अली आलम भाई, आप जानते हैं मैंने कभी हल्के की सियासत की ही नहीं। मैं तो पहले गिलगित बल्तिस्तान की सियासत करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के हक़ हुकूक़ के लिए लड़ता हूँ, तो मैं किसी हल्के की सियासत तो करता ही नहीं हूँ। तो मशरूम भी मेरा हल्का है,
حلقہ نمبر 2 بھی میرا حلقہ ہے، حلقہ نمبر 1 بھی میرا حلقہ ہے. میں حلقہ 1 اور 2 میں لڑ چکا تھا اور اس دفعہ انشاءاللہ میں حلقہ نمبر 3 میں بھرپور طریقے سے الیکشن لڑوں. آپ کے حوالے سے یہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اور عام محفلوں میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ایک امیدوار کو ہرانے کے لیے اور ایک امیدوار کو جتانے کے لیے اس حلقے میں جا کے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ محمد علی عالم بھائی، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. اب ہر بندے کے سوچ کے مطابق تو میں چل نہیں سکتا ہوں. سیاست میں انسان کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. اسی لیے آج آپ دیکھیں دنیا جو ہے وفاقی پارٹیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ٹکٹوں کے پیچھے لگے ہوئے، اخراجات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. مگر میں غریب عوام کی حق حقوق کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں. اس لیے جو ہے میں مشبوم سے الیکشن لڑ رہا ہوں. تو لوگوں کے خدشات ہیں، لوگوں کے تحفظات ہیں. عالم بھائی پچھلے الیکشن میں بھی تھے، اس الیکشن میں بھی ہے. جب لوگوں کے پاس الزامات لگانے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہوتے ہیں، تو لوگ اپنے اپنے خیالات کے مطابق آپ کے اوپر جو ہے اپنے رائے جو ہے بنانے شروع کر دیتے ہیں. اس میں میری غلطی نہیں، ان سوچنے والوں کی غلطی. اچھا آغا صاحب، ایک اور چیز یہ بتائیں نا کہ پچھلے دنوں سردیوں میں آپ اور خالد خورشید جو پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر ہیں، ان کے درمیان ملاقات ہوئی. اس کے بعد یہ باتیں چلنا شروع ہو گیا کہ آپ ضلع گانچے کے کسی ایک حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی باتیں چل رہی تھی. تو وہ کیا تھا؟ یہ ملاقات اتفاقیہ تھا یا کوئی آپ لوگوں کے درمیان کی اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو پھر آج آپ آزاد کیوں لڑ رہے ہیں؟ محمد علی عالم بھائی، سیاسی لوگوں کی سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور وہ جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ بھی رہتا ہے. سیاسی لوگوں کے مختلف اوقات میں مختلف رابطے ضروری بھی ہیں. کچھ علاقائی ایشوز ہوتے ہیں، کچھ گلگت بلتستان لیول کے ایشوز ہوتے ہیں. تو میں وفاقی پارٹیوں میں شروع میں ایم کیو میں بھی رہا، پیپلز پارٹی میں رہا، اس کے بعد میں کسی پارٹی کا حصہ نہیں رہا. مگر یہ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں رہتی ہیں، یہ صرف ملاقاتوں تک ہی محدود تھی، یہ پارٹیوں میں شمولیت کے حوالے سے نہیں تھی. ٹھیک، گانچے کے ایشوز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، مسائل کے حوالے سے. آپ ہمیشہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ان ایشوز کو حل کرنے کے لیے آپ سڑکوں پر ہوتے ہیں. ضلع گانچے اس وقت مسائلستان بنا ہوا ہے. سڑکوں کی حالت دیکھیں، اسکردوں سے اگر شہر سیاچن کی بات کرتے ہیں، خپلوں تک جو روڈ کی حالت ہے بہت خراب ہے. ایجوکیشن کی ہم بات کریں، ہیلتھ کی بات کریں، ہر سیکٹر میں بہت زیادہ ایشوز ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں. تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ ایک دوسری بات میرا اس کے ساتھ ریلیشن کوشچن یہ ہوگا کہ ابھی اس الیکشن کے بعد کیا وہ جو مسائل، جو بنیادی مسائل ہیں عوام کے، وہ حل ہوں گے؟ عالم بھائی، گانچے آج سے مسائلستان بنا ہوا نہیں ہے. میں اتنا حیران ہوں، میں اتنا پریشان ہوں. اس میں آپ غلطی کی بات کریں تو غلطی اس میں زیادہ تر عوام کی ہے. ہمارے عوام کی یادداشت بہت کمزور ہے. آج میں مشبوم حلقہ نمبر 3 میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو میں ہوشے گیا. وہاں پہ ہوشے کے بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی. کسی کی عمر 80 سال تھی، کسی کی 85 سال تھی. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں ہوشے گیا تو ووٹ مانگنے گیا تھا میں ہوشے میں، مگر جب ہوشے کی حالت دیکھی، ہوشے کے روڈ دیکھے، پورے پاکستان میں، گلگت بلتستان میں انٹرنیشنل لیول پہ ایک مشہور سیاحتی مقام کا جو ہے یہ حال تھا، تو میں ہوشے پہنچی. میں نے ہوشے کے عوام سے بھی کہا میں آیا تو یہاں پہ ووٹ مانگنے تھا، مگر یہاں کی حالت دیکھ کے میں ووٹ مانگنا ہی بھول گیا. اور میں یہ پوچھنے آیا ہوں مشبوم میں گانچے، مطلب پورے گانچے میں جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں، وہ 70 سالوں سے ووٹ دے ہی کیوں رہے ہیں؟ وہاں نہ روڈ ہے نہ ہاسپٹل. آپ خورکنڈو میں جائیں تو خورکنڈو کے ہاسپٹل میں وہاں پہ کوئی پیرسٹامول کا پتہ نہیں ہے، وہاں پہ بچوں کے بخار کی کوئی دوائی نہیں ہے. آپ ہوشے میں جائیں، ڈسپنسری سارے خالی ہیں. روڈ جو ہے قبرستان کا منظر پیش کر رہے ہیں. دریائی کٹاؤ میں برباد ہو چکے ہیں. سیلاب کی زد میں آپ عبور سے دیکھیں برباد ہو چکا ہے. مگر لوگ ووٹ ہی کیوں دے رہے ہیں؟ میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو میں اپنے عوام سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، انتخابی عمل میں ہمارے عوام ابھی آپ دیکھیں ہم پہ ٹیکس کس نے لاگو کیا؟ ابھی جو حکومت تھی، ہم پہ جو ہے گندم سبسڈی کا خاتمہ کس نے کیا؟ ہم سے ہیلتھ کارڈ کس نے چھینا؟ عوام جو ہے الیکشن گزر جانے کے بعد تو مرد آباد کے نعرے مارتے ہوئے ہمیں روڈ پہ نظر آتے ہیں. مگر کیوں ہی الیکشن شروع ہوتا ہے عوام انہی موسمی پرندوں کے پیچھے، انہی سیاسی اعلاکاروں کے پیچھے، انہی دولتکاروں کے پیچھے آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس میں عوام کی بھی عوام کی بہت زیادہ غلطی ہے، اور نمائندوں کی تو غلطی کیا آپ پوچھیں ہی نہیں، کیونکہ عوام دیکھ چکے ہیں. اور عوام مولا علی کا قول ہے عالم بھائی. ہم تو پہلے کہتے ہیں ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، مگر جب الیکشن آتے ہیں تو ہم مولا علی کو بھی بھول جاتے ہیں، ہم سارے کہانی کو بھی بھول جاتے ہیں. مولا علی کا قول ہے مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا.
مگر ہم ایک سراغ سے 10 بار ڈسنے والے مولا علی کے ماننے والے لوگ. اچھا آغا صاحب یہ بتائیں نا کہ آپ نے کہا جو ان مسائل ہیں یہ سارا چیزیں ہیں تو بہت سارے ایشوز ہیں بہت سارے مسائل ہیں پھر ٹیکسز کے حوالے سے بات کیا مختلف جو یہاں پر جو لاگو کیے گئے ہیں آپ اسمبلی میں جا کر آپ کیا کریں گے یہی بتائیں نا کہ آپ اسمبلی ایک تو پھر آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے وفاقی حکومت کو بھی آپ نہیں وفاقی جو پارٹیوں کو بھی آپ نہیں مان رہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں آپ جانے کے لیے آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اس سسٹم کا حصہ بھی بننا چاہ رہے ہیں آپ کیا کریں گے اسمبلی میں جا کر؟ عالم بھائی نواز خان ناجی کیا کر رہے ہیں اسمبلی میں جا کے؟ نواز خان ناجی کو وہاں کے جو عوام ہے بار بار جتوا کے اسمبلی میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ اسمبلی میں جا کے آپ کا وزیر بننا ضروری نہیں ہے. اسمبلی میں جا کے آپ کا وزیر اعلیٰ بننا ضروری نہیں ہے. اسمبلی میں جا کے آپ کو اپنے حق حقوق کے لیے علاقے کے حق حقوق کے لیے لڑنا ضروری ہے. جب اسمبلی کو تالا لگتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیج کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ راتوں رات قرآن کے حلق توڑنے والوں کو آپ اسمبلی میں پہنچاتے ہیں تو یہی حال ہوتا ہے. عالم بھائی میں اسمبلی میں پہنچوں گا تو انشاءاللہ میں گانچے کے عوام کے سر کو کبھی نیچے ہونے نہیں دوں گا. میں جو یہاں پہ اسمبلی میں قانون اگر عوام کے حق حقوق کے خلاف بنے تو میں اس کے لیے شدید مزاحمت کروں گا. میں واک آؤٹ کروں گا. میں ایسے قانون بننے نہیں دوں گا جو عوام کے اوپر ظلم ہو عوام کو مزید محروم کرے عوام کو حق حقوق سے مزید محروم کرے. میں ایسے قوانین کبھی پاس ہونے بھی نہیں دوں گا. اور چاہے میری سیٹ چلی جائے مجھے اسمبلی سے استعفیٰ دینا پڑے میں عوام کے خلاف جو قانون پاس ہوتے ہیں ٹیکس لاگو کیے جاتے ہیں سبسڈی میں ایسے چیزوں کے ساتھ کبھی نہیں دوں گا. اچھا آغا صاحب یہ بتائیں نا کہ آپ ان جو مزاحمت کی آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو پھر یہ سارا مزاحمت آپ کریں گے. مزاحمت اس طرح کریں گے تو پھر یقیناً جس پارٹی کی حکومت ہوگی وہ آپ کو بھی مطلب یعنی اس مزاحمت کے بدلے میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے حلقے کے جو فنڈز روکیں گے آپ کو ہر حال ہر طرح سے آپ کو پریشانی کرے گا. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کیونکہ آپ کے حلقے کے عوام آپ کو اسمبلی میں ووٹ دے کر بھیجیں تو اس کے لیے نقصان نہیں ہوگا حلقے کے. میرے حلقے کے عوام مجھے 5-6-7 ہزار ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیج رہے ہیں تو مجھے روکنے کی انشاءاللہ کسی میں نہ طاقت ہوگی نہ ہمت ہوگی. جب آپ اعلیٰ کاری کرتے ہیں آپ سہولت کاری کرتے ہیں آپ مفاد کے لیے بکنے لگتے ہیں آپ مفاد کے لیے جھکنے لگتے ہیں تب آپ کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں. جب آپ عوام کے حق حقوق کے لیے آپ اسمبلی میں ہو یا اسمبلی سے باہر ہو جب آپ اسمبلی میں حق حقوق کے لیے لڑیں گے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اسمبلی کے ممبر کو عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے منتخب ممبر کو کوئی روکے کسی میں ہمت ہو. اس اسمبلی میں آپ سارے اعلیٰ کار سہولت کار مفاد پرستوں کو بھیج رہے ہیں جس وجہ سے بہت ساری رکاوٹیں بھی ہو رہی ہیں. آپ کی اسمبلی کو تالے بھی لگے تو یہ خاموش رہے تو آپ کے حق حقوق کی تو بات ہی نہ کریں. یہ وزیر اعلیٰ کی شپ کے لیے منسٹری کی شپ کے لیے قرآن کے حلق کی پاسداری نہیں کر سکتے تو یہ عوام کے حقوق کی تحفظ کیسے کریں گے؟ آج میں آپ کو بتا دوں آج ایک الیکشن کی سیٹ کے لیے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اندرون خانہ سب کی ملاقاتیں ساری پارٹیوں سے ہوتی ہیں مگر باہر عوام کے حقوق کے ضامن بنے ہوئے تو عالم بھائی ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں انشاءاللہ عوام کو بھی بتائیں گے. وقت جو ہے مولا علی کا قول ہے وقت بہترین استاد ہے سب کچھ سکھا دے گا انشاءاللہ. اچھا آغا صاحب آپ اب سالوں سال آپ سڑکوں پر ہوتے ہیں عوام کے جو ایشوز ہیں اس حوالے سے احتجاج مزاحمتی آپ سیاست کے آپ علمبردار ہیں یہ چار چیزیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ عوام جو گانجے کے عوام ہیں آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں آپ کے احتجاجوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں آتے ہیں یہ لوگ؟ عالم بھائی مولا علی کا قول ہے حق اور حق گوئی نے علی کا کوئی دوست نہیں چھوڑا. میں تو نظر کاظمی ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. جب میں اکیلا ہوتا ہوں جب میرے ساتھ عوام نہیں ہوتی ہے تو میں کربلا کی طرف دیکھتا ہوں. آپ کربلا سے لے کر آج تک دیکھیں حق اور سچ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا. تو یہ المیہ ہے عوام کو بھی کھڑا ہونا چاہیے سوچنا چاہیے اچھے برے کی تمیز کرنی چاہیے. قرآن میں بھی خدا کا حکم ہے جیسے انسان ہوں گے ویسے حکمران مسلط کیے جائیں گے. تو یہ حکمران جو عوام پہ مسلط ہو رہے ہیں یہ عوام اپنے سزا کاٹ رہی گناہوں کی. اچھا اگر صاحب تھوڑا سا ہم حلقہ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق ہے اسی حلقہ نمبر 2 سے ہے جی ویلے 23 کانچے 2 سے. تو یہاں پر ایک پچھلے سال اتحاد بھرا انہوں نے ایک بنیاد رکھی اس کے بعد آج اتحاد خپلو اس کے بعد اتحاد چھربٹ. تو ایک سیاسی جو جمہوری سیاست ہے اس سے نکل کے ایک علاقائی سیاست یہاں پر شروع ہو گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ علاقے کے لیے نقصان ہے آنے والے دنوں میں؟ اس پہ آپ کیا کمنٹس کریں گے اس جو سیاست ابھی جو شروع ہو گیا ہے؟ میری شروع سے ایک میری موقف رہی ہے کہ علاقوں کے اندر نفرت نہیں ہونی چاہیے علاقوں کے اندر نفرت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے.
ہمیں علاقے کی بہتری کے لیے تمام حلقے کے عوام کو متحد ہو کے میں ہمیشہ کہتا ہوں اتحاد خپلو کا نعرہ نہ لگائیں، اتحاد چھربٹ کا نعرہ نہ ماریں، اتحاد برا کا نعرہ نہ ماریں، اتحاد گاچھے کا نعرہ ماریں۔ تینوں حلقوں سے ایسے مرد کو چنیں جو اسمبلی میں جا کے آپ کے حق حقوق کے لیے لڑ سکے۔ تو میری اب یہ ہے کہ اتحاد خپلو ہو رہا ہے تو وہ پورا خپلو کے عوام مل کے کر رہے ہیں، اتحاد چھربٹ ہو رہے تو وہ وہاں کے یونین کونسل کے تمام عوام مل کے کر رہے ہیں، یہاں پہ برا کے عوام مل کے کر رہے ہیں۔ تو ہماری گزارش ہے عوام نفرتوں کی سیاست تو کریں ہی، اگر عوام ایسی چیزیں کریں گے تو آنے والے وقتوں میں عوام انہی چیزوں سے سبق سیکھیں گے۔ ہم عوام کے فیصلوں کے خلاف تو برعکس تو ہم نہیں جا رہے ہیں، مگر ہم ہر اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے کہا ہوا ہے، جن کی غلطیوں کی ہم نے نشاندہی کی ہوئی ہے۔ ہم نے پہلے بھی کئی پریس کانفرنس اتحاد کے حوالے سے، ان نفرتوں کے حوالے سے کیے ہوئے ہیں، تو آنے والا وقت انشاءاللہ عوام کو بھی سمجھا دے گا، نمائندوں کو بھی سمجھا دے گا۔ اگر صاحب حالیہ دنوں یہ ایک دن پہلے کی باتیں ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک آپ کے خلاف جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ کیوں آپ کو نوٹس جاری کیا تھا؟ حقیقت یہ تھی جی، یہاں پہ یوں چونکہ عوام کے معدنی کے وسائل کی لوٹ مار ہو رہی تھی، وہاں ان بیچاروں کو یوں چونکہ عوام کو 5,000 بڑی مشکل سے مل رہے تھے، ان کو انتظامیہ نے روکا، ان بیچاروں کو یہاں پہ لایا، گرفتاریوں کی بات ہو رہی تھی۔ تو میں عوامی نمائندہ ہوں، میرے لیے نااہلی معنی نہیں رکھتی، میرے لیے عوام کے حقوق اہم ہیں، میرے لیے الیکشن لڑنا اہم نہیں ہے۔ تو میں وہاں پہ یوں چونکہ عوام میں وہاں کیمپین کے لیے گیا، وہاں پہ یوں چونکہ عوام احتجاج کر رہے تھے، اس احتجاج میں میں نے کوئی اسپیچ کی تھی۔ پھر پرسوں ہوشے میں کہا گیا کہ روڈ کا مسئلہ ہے، تو میں وہاں گیا، وہاں کے عوام بھی میں الیکشن کے کیمپین کے لیے گیا، تو وہاں پہ ہوشے کی VCC کمیٹی ایک ہے، ولیج کمیٹی ہے، بڑی منظم کمیٹی ہے جس کے صدر ہیں، وہ لوگ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ہوشے میں دریائی کٹاؤ کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک پل آپ دیکھیں، یہاں یہ جو ابھی وزیر خزانہ صاحب کے دور میں کچھ پل بنے تھے، وہ تھغس میں بھی ہوا میں ہے، وہ ہوشے میں بھی ہوا میں ہے، اس دور میں چھربٹ میں بھی کوئی پل بنا ہے، وہ بھی ہوا میں ہے، اس دور کے سارے پل ہوا میں ہیں، روڈ سارے کٹے ہوئے ہیں۔ تو ہوشے آ کے عوام کو مسائل تھی، وہاں پہ میں الیکشن کے کیمپین کے سلسلے میں گیا، تو وہاں پہ پھر ہم نے ایک اسپیچ کی تھی، اور عوامی ایکشن کے وہاں پہ میں نے سیاسی کوئی جلسہ نہیں کیا تھا، سیاسی تقریر نہیں کی، میں نے ہوشے کے عوام سے یہ کہا، عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے ان کے احتجاج اور ان کے حوالے سے ہم نے حمایت کا اعلان کیا تھا، اس وجہ سے مجھے ایک شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا، جو آج جو ہے ان کے سربراہ تھے یہاں پہ ہمارے پاور ڈپارٹمنٹ کے ایکشن صاحب تھے، ان کے پاس جا کے وہ چیز میں کلیئر کر کے پھر آ گیا۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ حلقہ نمبر 3 میں آپ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو وہاں پر کسی نمائندے کے ساتھ آپ کی جو ایک اتحادی یا ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ یا اس حوالے سے کوئی جو خبریں چل رہی ہیں، کیا یہ ٹھیک ہیں؟ عالم بھائی، میں آپ کو ٹوٹلی آپ نے آدھی سوال کی آدھی نہیں کی، میں آپ کو کلیئر بتاتا ہوں۔ میں مشبوم حلقے کے عوام سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، میرے خلاف بڑے پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ پچھلے دفعہ میں جب خپلو حلقہ نمبر 2 1 اور 2 میں لڑا تھا، تب بھی میرے خلاف بڑے پروپیگنڈے ہوئے، میرے خلاف حاجی حمید سے پیسے لینے کا الزام آیا، میرے اوپر بہت سارے اور نمائندوں کے ساتھ۔ تو میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں حلفاً قرآن کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں، نہ میں کسی نمائندے کے ساتھ ہوں، ایک ہوں، میں اپنی ایک انتخابی سیاست کرتا ہوں، اپنے نظریے کے مطابق سیاست کرتا ہوں، میں غریب عوام کی سیاست کرتا ہوں۔ تو میں نے حلفاً کہا، نہ میں پچھلے الیکشن میں بکا تھا جھکا تھا، نہ میں اس الیکشن میں بکوں گا جھکوں گا، نہ میں کسی کا اللہ کار ہوں، نہ میں کسی کا سہولت کار ہوں۔ ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے اور ہم اپنے نظریے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج آپ گلگت میں دیکھیں، بلتستان میں دیکھیں، جو گلگت بلتستان کے حق حقوق کے لیے لڑتے ہیں، احسان ایڈوکیٹ وہ گرفتار ہے، شبیر معیار گرفتار ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام ذمہ داران گرفتار ہیں۔ تو ان بیچاروں کو بھی آج بند کیوں کیا ہوا؟ وہ الیکشن لڑنے کے خطرے سے بند کیوں؟ کہیں وہ الیکشن نہ لڑے، وہ کسی حق پرست کی الیکشن کیمپین نہ کرے۔ تو ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہی چلتے ہیں۔ ہم گلگت بلتستان کے لیے آواز اٹھانے والے، حق حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے پیچھے کھڑے ہونے والے کم ہیں، موسمی پرندوں کو جو ہے واہ واہ کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو ایسے مسائل بہت ہیں عالم بھائی، مگر انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ رہیں گے، اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ الیکشن لڑ کے 8 جون کو انشاءاللہ آپ سے پھر ہماری کہیں ملاقات دوبارہ ہو۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ آخری کوشچن میرا یہ ہوگا آغا صاحب، جو ہر نمائندے سے ہم کرتے ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ میں عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں، عوام ووٹ ہمیں، میں نہیں کہتا ہوں کبھی عوام کو مجھے ووٹ دیں، میں عوام کو یہ کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے،
ووٹ آپ اس بندے کو دیں جو الیکشن کے بعد بھی ہارے جیتے 5 سال عوام میں رہے، ان گلی محلیوں کے مسائل جانے، ہاسپٹل کے مسائل جانے، کالج اسکولوں کے مسائل جانے، عوام ان کو ووٹ دیں۔ عوام ابھی تو مجھے یہ لگتا ہے عالم بھائی، مجھے بھی الیکشن لڑ کے مجھے لوگ کہتے ہیں شاہ جی جیتنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو میں نے ان کو یہ کہا دیکھیں اگر مجھے الیکشن جو ہمارے حلقے کی سیاست ہے اس کے لیے مجھے اسلام آباد یا کراچی میں رہنا چاہیے، کوئی مجھے بڑا کاروبار کرنا چاہیے، پھر الیکشن کے لیے 5 مہینہ ہے کہ مجھے پیسے شیسے لے کے بڑے گاڑیاں شاڑیاں لے کے حلقے میں آنا چاہیے، تو عوام ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے خدا کا واسطہ ہے عوام، آپ ہمیشہ سبز باغ دکھانے والوں کو ووٹ دیتے ہیں، مگر آج بھی ہر حلقہ 2026 میں بھی 1965 کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آپ یہاں چھمدو پل سے لے کر سیاچل تک جائیں، روڈ قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ چھمدو پل سے آپ شوق سیکٹر کی طرف جائیں، روڈ قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آپ یہاں سے لے کر خورکنڈو تک جائیں، روڈ قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو ایسے گمراہ کرنے والے لوگوں کو نہ دیں، عملی اور حقیقی معنوں میں سیاست کرنے والوں کو دیں۔ بہت شکریہ سید نذر عباس کاظمی صاحب جو GBLA 24/3 سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان سے جو آپ لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ سوالات جو ہم نے کرنے کی کوشش کی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لیمٹ ہوتا ہے، تو بہت سارے چیزیں تھے، بہت سارے کوشچنس تھے، آنے والے دنوں میں ہم ان سے مزید پوچھیں گے۔ بہت شکریہ سید نذر عباس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔